सूरत हूद आयत नंबर 89। वया कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा अस्वाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिह वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद। और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें इसका मुस्तहिक हरगिज़ ना बना दे कि तुम्हें इस जैसी मुसीबत आ पहुँचे जो नूह की कौम को, या हूद अलैहिस्सलाम की कौम को पहुँची, या सालिह अलैहिस्सलाम की कौम को पहुँची। वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और नहीं है लूत की कौम तुमसे कहीं दूर। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। और बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर उसी की तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब निहायत मेहरबान भी है और मोहब्बत करने वाला भी है। यहाँ से अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मज़ीद मुखालफत के हवाले से डरा रहे हैं। कौन सी मुखालफत? यानी जिन चीज़ों से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ उनके बारे में तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भी उन्हीं में लग जाऊँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो अब उन्हें उनके कुफ्र और अनाज से डराते हुए मज़ीद क्या कहा कि मेरी कौम, मेरी दुश्मनी और मुखालफत की वजह अपने कुफ्र व फ़साद और इसरार पर, यानी उस पर इसरार ना करो। यानी तुम मेरी दुश्मनी की वजह से या मेरी मुखालफत की वजह से, यानी तुम्हारे अंदर क्या बात आ रही है कि हमने इसकी बात नहीं मानी, ये क्या है, हमारा दुश्मन है, हमें अपने बाप अजदाद के दीन से हटाता है। तो अब तुम मेरी दुश्मनी और मेरी मुखालफत की वजह से तुम अपने उसी दीन के ऊपर इसरार ना पकड़ो, बल्कि तुम्हें मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम अपने कुफ्र व अनाद पर रह गए, अगर तुम सरकशी पर रह गए, गलत रास्ते पर रह गए, तो फिर क्या होगा, तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। किस तरह का अल्लाह का अजाब नाजिल होगा? जिस तरह कौम नूह पर हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह कौम हूद पर भी हम पढ़ चुके हैं, कौम स्वालिह पर भी हम पढ़ चुके हैं, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इन सब के ऊपर क्या आया था? अजाब आया था। और किस वजह से आया था? कि जब उनके नबियों ने उन्हें दावत दी, उन्होंने उस दावत को कबूल ना किया और अपने कुफर की रविश को इख्तियार किया, तो उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आए थे। अब ये हज़रत शुएब भी अपनी कौम को यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जब डरा रहा हूँ, तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, तुम मेरे डराने पर, मेरी नसीहत करने पर अमल नहीं करते, तो फिर तुम पर भी उसी तरह का अजाब आएगा जैसा कि पहली कौमों पर हुआ है। और ये जो बात की है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तुमसे दूर नहीं है, इससे मुराद ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से पहले कौन से नबी गुजरे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गुजरे। इन पर जो अल्लाह का अजाब आया वो भी तुम्हें मालूम है। कौन सा अजाब आया था इन पर? हाँ जी, पत्थरों की बारिश हुई थी जो कि निशान ज़दा थे, उसी के मुताबिक उसी को लगता था, और ज़मीन क्या हुई थी? पलट गई थी, उलट पुलट हो गई थी, यानी नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया था और ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया था। और इसका सबसे बड़ा सबब क्या था? कि वो अपने कुफ्र व अनाद पर कायम रह गए थे। लूत अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे थे कि ये मेरी बेटियां हैं, उनसे तुम शादियां कर लो और उनके साथ अपना ताल्लुक इस्तवार करो, लेकिन वो कहते थे कि तुम्हें पता है कि हमें बेटियों से, लड़कियों से कोई भी दिलचस्पी नहीं है और हमें लड़कों से दिलचस्पी है। तो इस लूत अलैहिस्सलाम की इस बात को, इस नसीहत को जब उन्होंने ठुकरा दिया, तो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर भी अजाब आया। इसी तरह उनके अंदर मजीद सब कौमों में क्या था कि वो एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की इबादत किया करते थे। और ये सारी चीज़ें, यानी ये जो बुतों की इबादत है, ये सब कौमों में मुश्तरक चला आ रहा था। हर कौम बुत की इबादत करती थी, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करती थी। तो यहाँ ये भी बात है कि तुमने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर अजाब भेजे। इसी तरह अब ये भी कह रहे हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, तुम भी अल्लाह से अपने माबूद जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर, उसके हवाले से तुम क्या करो? वस्तगफिरू, बख्शिश मांगो, अपने गुनाह का इकरार करो कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम शिर्क किया करते थे, तेरे अलावा किसी और की इबादत करते थे, तुझे सजदा करने की बजाय किसी और को सजदा करते थे। तो अब इस मामले में तुमने क्या करना है? अल्लाह से बख्शिश मांगनी है। तो पता चला कि किसी भी गुनाह को करते हुए, गुनाह के बाद हमें क्या करना चाहिए? बख्शिश मांग लेनी चाहिए। और अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि मुझे वो कौम बहुत पसंद है जो गुनाह करने के बाद बख्शिश मांगती है। अगर ये कौम गुनाह ना करे, हमेशा नेक रह जाए, तो मैं इसको ख़त्म करके एक और कौम ले आऊँ जो कि ना करे और उसके बाद मुझसे बख्शिश मांगे। क्यों बख्शिश मांगे? क्योंकि उसे ये बात पता है कि मेरा रब है जो मुझे बख्श देगा। अब यहाँ से पता चला कि गुनाह करने में बाज़ औक़ात हमारा इख्तियार भी नहीं होता। जानबूझ के थोड़ा कर रहे होते हैं, अनजाने में हो जाते हैं। तो यहाँ से पता चला अल्लाह ताला गुनाह करवाकर हमें क्या करवाना चाहता है? बख्शिश की तरफ लाना चाहता है, और ये बख्शिश अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कि जब मेरा बंदा गुनाह के बाद अकर नहीं जाता,
یہ نہیں کہتا کہ جس طرح شیطان نے کہا تھا میں تو بہتر ہوں، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، سجدہ نہیں کیا، پھر جب اللہ نے پوچھا تو کہا میں تو بہتر تھا، میں آگ سے بنا تھا، یہ مٹی سے بنا تھا۔ وہ اپنے گناہ کے اوپر جم نہیں جاتا، ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ بخشش مانگتا ہے۔ کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا؟ کیا غلطی کی تھی انہوں نے؟ جنت کا ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا، اسی درخت کا پھل کھا لیا تھا، یہ غلطی تھی، پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ ہاں جی، اور انہیں بہکایا گیا تھا نا، شیطان نے بہکایا نا انہیں، جب اسے بہکایا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب یہاں سے پتہ چلے شیطان بہکائے گا ضرور، ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جائے گا، انجانے میں یا جان بوجھ کے جو کر رہا ہوگا وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ تو پتہ چل رہا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہے، وہ نہ چاہتا تھا یہ غلطی، اور اس کے باوجود اس سے وہ غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ یہ غلطی کروں، لیکن پھر بھی اس سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی مجھے کیا کرنی ہے؟ بخشش مانگنی ہے۔ اگر میں نے اس کی بخشش نہ مانگی، اس کے اوپر ہٹ درمی دکھائی، پھر کیا ہوا؟ میں نے تو ایک جھوٹ سارا بولا۔ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ بھی گناہ ہے نا، جھوٹ ایک گناہ ہے نا، میں نے انجانے میں جھوٹ بول دیا ہے، اور پھر جب مجھے احساس ہوا کہ ہاں میں جھوٹ بول دیا، پھر اوپر سے میں کہوں کہ میں نے ایک سارا بولا، پھر کیا ہوا؟ لوگ تو اتنے سارے بول لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ گناہ کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، نادم نہ ہونا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ گناہ کے اوپر نادم ہونا، کیونکہ جب انسان دیکھیں، مثال کے طور پر میری آج صبح کی نماز رہ گئی، ایگزامپل دے رہی ہوں، میں روزانہ پڑھتی ہوں لیکن آج صبح کی رہ گئی، یا میں جمعے کو سورۃ کہف پڑھنا بھول گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میری کیفیت کیا ہوگی؟ انجانے میں مجھ سے یہ ہوا کیونکہ میں جان بوجھ کے یہ کام نہیں چھوڑنا چاہ رہی، انجانے میں ہوا کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی صبح کے بعد، اور جب کھلی تو سورج نکالا چکا تھا، انجانے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جمعے کا دن گزر گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سورۃ کہف نہیں پڑھی۔ اب اس کے بعد میری کیفیت کیا ہوگی؟ جو پڑھتا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ افسوس ہوگا، اداس ہوگا، غمگین ہوگا، اللہ کے آگے بیٹھ کر شاید کہ رو بھی پڑے کہ مجھ سے کہیں ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھے یہ کام کرنے سے، ہاں جی، وہ ندامت کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ندامت مجھے بڑی پسند ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اب ہم سے یعنی ایک بار ایسا ہی کسی کا قصہ ملتا ہے کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو دوپہر کیا اس نے یعنی پورا دن گزار دیا اسی افسوس کے ساتھ، بار بار یہی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی، اپنی غلطی کا احساس کر کے بار بار رپیٹ کر رہا ہے، بار بار رو رہا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس نماز کے چھوٹنے پر جو اس وہ نماز پڑھتا اس سے زیادہ اجر دے دیا اس کی بخشش کی وجہ سے، اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو شیطان کو اس کو یہ عمل بھی پسند نہ آیا، اگلی بار شیطان نے زبردستی اس سے وہ عمل بھی کروایا تاکہ اس کو ڈبل اجر نہ ملے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کیوں چاہتا ہے، انجانے میں گناہ کروا کے بخشش کیوں چاہتا ہے؟ وہ ہمیں زیادہ عمل دینا چاہتا ہے۔ جان بوجھ کے جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر یعنی اس نے عزم تو نہیں کیا ہوگا نا کہ اس لیے جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ جب ایک انسان عزم کر لیتا ہے نا، مثال کے طور پر میں نے عزم کر لیا میں گانے نہیں سنوں، ٹھیک ہے نا، اب جب میں نے عزم کیا ہے، اب کہیں پہ بھی گانے چلے، کسی محفل میں چلی گئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا وہاں گانے چل رہے ہیں، اب میں وہاں اس محفل میں چلی گئی ہوں، مجھے پتا چلا اب گانے چل رہے ہیں، لیکن میں نے تو عزم کیا میں نے نہیں سننے، اب میرے دو عمل ہوں گے، یا تو میں گانے بند کرواؤں گی یا میں اس محفل کو چھوڑوں گی، اور اگر میں وہاں پہ بیٹھی رہتی ہوں پھر کیا ہوا؟ یہاں تو اب مجھے یہاں میرا کوئی وہ نہیں ہے، ایسے ویسے، تو میں جان بوجھ کے نہیں کر رہی، وہ میں ہٹ ڈرمی سے کر رہی، کیونکہ انجانے میں مجھ سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، اب میں جان بوجھ کے کر رہی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے میں بیٹھ گئی، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے بیٹھ گئی، میں نے اپنے رب کے کیے ہوئے عزم چھوڑ دیا، ارادہ چھوڑ دیا، ورنہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اس جگہ پر اب ایمان کے 3 درجے ہم نے پڑھے تھے نا، پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرے، پھر زبان سے روکے، اگر یہ دونوں بھی درجے نہیں ہیں تو پھر دل میں برا جان کے اس محفل کو چھوڑ دے، پھر اس محفل کو چھوڑ دے۔ اب ہم نے اس محفل کو ہی نہیں چھوڑا، ہم جان بوجھ کے ہی غلطی کر رہے ہیں، اب وہ جو جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں نا اس کے اوپر بھی اگر بالفرض ہمیں احساس ہو جاتا ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ایسے نہیں کروں گی، تو اس پہ بھی معافی مل جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بیٹھا ہے اسی انتظار میں، معافی ہو جاتی ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں اب انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان سے پھر غلطی ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر ہو گئی، پھر اسے احساس آنا ضروری ہے، احساس نہیں آیا نا تو بات ہی ختم ہے، احساس آیا تو انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، احساس نہیں آیا بلکہ اوپر سے کہہ دیا، سارے ہی بیٹھے تھے میں بیٹھ گئی تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی الفاظ ہے،
جس نے کہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، پھر کیا ہوں، میں تو اس سے بڑا ہوں، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اللہ کا حکم سب سے بڑا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی جو تم کر چکے ہو۔ کون سے گناہ کر چکے ہو؟ بت پرستی جو تم کر چکے ہو، جو تم ناپ تول میں کمی کر چکے ہو، تم اب اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ، ناپ تول میں کمی سے باز آ جاؤ۔ اب دیکھیں یہ کرتے تھے، اب انہیں پتہ تھا، اب پر پتہ ہونے کے باوجود یہ چھوڑ نہیں رہے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کے جب کوئی گناہ کر رہا ہے، اب جب وہ چھوڑ ہی نہیں رہنا ہے، احساس آ رہا ہے، پھر تو آٹومیٹکلی اس کے لیے کیا ہے؟ جان ہے۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، کیونکہ کیسے مہربان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ندامت کے آنسو اور احساس کو دیکھتے ہوئے، اس کی پشیمانی کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتا ہے، اور وہ یقیناً انہیں معاف کر دے گا اور ان پر رحم بھی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ دیکھیں یہ حدیث آ بھی گئی، جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فنا کر دے گا۔ اللہ کو گناہ کے اوپر ندامت بڑی پسند ہے، گناہ ہو گئے انجانے میں اور یہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نہیں چاہ رہی، اچانک میرے منہ سے جھوٹ نکل آتا ہے، میں نہیں چاہ رہی تھی، میں بولنا ہی نہیں چاہ رہی تھی کہ میرے منہ سے وہ لفظ نکل ہے، اب یہ کیا ہے، اور مجھے احساس ہو گیا، احساس ہوا ہے، میں نے توبہ بھی کر لی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اسے کیا پتا اس نے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رب سے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو برا بھلا نہ کہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا اس حدیث سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے بخشش مانگے گی۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جان بوجھ کے گناہ شروع کر دیں، بندے سے ویسے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں۔ اب دیکھیں سمجھنے والا پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ رہا ہو، انسان ہے موبائل اٹھایا، اسی سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتی ہے، وہ ہم کوئی چیز دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، جب وہ سامنے آتی ہے تو خود بخود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہیں سے دیکھ لے کہ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر ہمیں ندامت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جان بوجھ کے ہی میں گھر جا کے سارے گناہ شروع کر دوں، کہ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ کوئی قوم ایسی ہو جو گناہ شروع کر دے اور پھر وہ بخشش مانگے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بخشش بھی کون سی ملتی ہے؟ جس کے اوپر ندامت ہو، کہ ندامت کیا ہے؟ آئندہ نہیں کروں گی، ہاں جی آئندہ نہیں کروں گی، یہ ہوتی ہے ندامت۔ یہ نہیں ہے کہ آنسو بھی بہا لیے، توبہ بھی کر لیے، پھر وہی گناہ شروع کر دیا، اس کو ندامت نہیں کہتے۔ ندامت میں انسان پھر وہ غلطی نہیں کرتا۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا اے شعیب ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پر انہوں نے حقارت امیز انداز اختیار کیا۔ دیکھیں نبی کو بھی لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اگزامپل کے طور پر اگر کوئی پردہ کر کے کسی محفل میں بیٹھی ہے تو اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں لو جی اس کو پیا پڑی ہے، ایسے بیٹھی ہے۔ یہ تو میرا دل ہے نا، میرا دل میں اگر اس چیز کی محبت اور شوق ہے تو میں کہتی ہوں میں تو اپنے رب کو سب سے زیادہ پیاری لگوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ادروائز کیا لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لوگ اس کو حقارت امیز نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر وہ اگر لوگوں کی نظروں کو دیکھ کر اپنا پردہ چھوڑ دیتی ہے تو کیا نبیوں نے اپنی دعوت چھوڑی ہے؟ اب نبی ہم سے بڑھ کر ہے نا، نبی کو بھی لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ اس کی قوم ہے، ان کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ حقارت امیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہے اے شعیب تمہاری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم غیبی امور کی باتیں کرتے ہو۔ کون سی غیبی امور کی باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری یہ غیبی امور کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم اس کی عبادت کریں، یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔
تو باقی اسی طرح کے اور بھی کئی دلائل دیتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا جدی پشتی یہی کچھ کرتے آئے تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں. حالانکہ صاف اور واضح باتیں تھیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ جب ایک انسان غلط کام کرتا ہو نا اسے کوئی سمجھانا چاہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا نا تو وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. میں اگر کوئی غلطی کر رہی ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے تم نے یہ کیا ہے، میں کہتی ہوں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہی. تو پھر جب میں اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھوں گی تو مجھے اگلے بندے کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. اسی طرح انہیں اپنی غلطی غلطی لگتی ہی نہیں تھی تو پھر انہیں کیسے سمجھ آتا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں. ناپ تول میں کمی کرنے سے انہیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس طرح سے تمہارے پیسے بڑھ رہے ہیں. تو وہ ایسے غلط وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم پورا دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو ہمارا خسارہ ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی. اور اسی طرح جب کوئی نبی کہتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم گل سر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. اس کے علاوہ حلال و حرام کی باتیں ہوتی تھی تو یہ ساری باتیں وہ قبول نہیں کرتے تھے. تم اپنی انہی باتوں کی وجہ سے سب سے کٹ کر تنہا رہ گئے ہو. آپ دیکھ لیں فیملی میں وہ انسان تنہا ہی رہ جاتا ہے جو اللہ کے دین کو اپناتا ہے. پہلے ہر فنکشن میں ایسے لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ جب وہ پردہ شروع کرتی ہے نا تو آٹومیٹکلی سب لوگ مخلوط محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اب اس بچی نے تو ظاہری بات ہے الگ رہنا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ تو انہی باتوں کی وجہ سے ہم سے کٹ کر تنہا ہو گیا ہے. اب یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کا یہ سلسلہ چلا رہا ہے. ہم انبیاء کے راستے پر ہیں. ہمیں یہاں پہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا کہ دیکھو سارے بیٹھے میں اکیلی بیٹھی ہوں. نہیں، مجھے ڈس ہارٹ نہیں ہونا. سارے وہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہی، سارے ایسے ہیں میں نہیں کر رہی. اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ وہ نبی ہونے کے باوجود ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے، ساری قوم سے علیحدہ ہو جاتے تھے. اب قوم خود کہہ رہی ہے کہ تم تو کٹ کر رہ گئے ہو، تم تو تنہا رہ گئے ہو. ہم تو پارٹیاں انجوائے کرتے ہیں، ہم تو برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن تم تو کسی پارٹی میں نہیں آتی، تم تو اکیلی رہ گئی. اب تمہارے ساتھ کون بیٹھے گا، کون گپے لگائے گا؟ کوئی بھی تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو یہی بات وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھتا، تم کٹ کر تنہا رہ گئے ہو اور تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں رہی. بلا شک دنیا میں اس کی لوگوں کی نظروں میں، دنیا کے لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کیا اس کو یہ حیثیت نظر نہیں آ رہی کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہا ہے. کم حیثیت ہے. دنیا کے لوگ تو چلو وہ تو عام سے بندے، اللہ کے فرشتوں کے پاس بیٹھ کر، اور اللہ بات بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ. آپ کا مقام کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ. کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور کسی کی محبت ضرورت ہے ہمیں؟ جب اتنی بڑی بات آ گئی تو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ ہم تنہا ہو گئے، ہم کٹ گئے، ہم علیحدہ ہو گئے. تو لوگ ہمیں ضرور کہیں گے، لوگوں کی بات ہم برداشت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبیوں کا رستہ ہے. ہمیں نبی کے اسوے پر چلنے کا حکم دیا گیا نا. ایسے ہی ہے نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلے. تو نبی کا اسوہ کیا ہے کہ نبی کے ساتھ پہلے کم لوگ ہی ساتھ چلتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم فنکشن میں اکیلے ہوتے تھے جو عبایا پہن کے بیٹھتے تھے. آج ہماری اکثر فنکشنوں میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کہیں 4 لوگ ہیں، کہیں 8 لوگ ہیں، کہیں 10 لوگ ہیں. اگر تو دوستوں کا فنکشن ہے جو اس طرح کی یعنی دیندار ہے تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ 15-20 لوگ بھی ہم عبایا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ سلسلہ اللہ بڑھاتا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہم تنہا ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو وہ تنہا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا. اگر تمہاری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر لیتے. یعنی قوم سے مراد یہاں خاندان کی بات ہو رہی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان کون سا تھا؟ وہ بھی حضرت شعیب کی باتوں پر ایمان نہیں لائے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ تھے. اب جو کافروں کے ساتھ ان کا خاندان تھا تو یہی کہہ رہے ہیں اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور پھر تم ہماری نظر میں کسی بھی حیثیت میں معزز نہیں ہو کہ تمہیں رجم نہ کرتے. صرف تمہاری قوم کا خیال آتا ہے کہ تمہیں اب تک چھوڑ رکھا ہے اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے دین پر ہیں. اگر وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے دین پر ہوتے تو آٹومیٹلی ان کے اوپر بھی ہاتھ
اٹھا لیتے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان کی جب کفالت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ کوئی بھی میرے بھتیجے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اٹھاتا تھا؟ حالانکہ چچا کون تھے؟ انہی کے دین پر تھے۔ اب یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ تمہارا خاندان بھی ہمارے دین پر ہے، جس کی وجہ سے ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی۔ اگر تمہارا خاندان تم ہمارے ساتھ نہ ہوتا، تمہارے ساتھ ہوتا، تو پھر تم دیکھتے کہ ہم تمہارا انجام کیا کرتے۔ اور دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری نظر میں معزز نہیں ہو۔ کن لوگوں کی نظر میں معزز نہیں ہوتا؟ دنیا دار لوگوں کی نظر میں دیندار بندہ معزز نہیں ہوتا۔ قال یا قومی ارحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ اب شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے؟ لیکن ان کی نظر میں کون معزز تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان۔ ان کو اللہ سے محبت ہوتی تو وہ اللہ کو معزز بناتے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑتا ہے، تو اس کی نظر میں اللہ سب سے بڑا بن جاتا ہے، معزز، عزت والا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے، تم لوگوں نے اس کے دین، اس کے حکم اور اس کی وحی کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی وحی کو ٹھکرا دیا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، اور میرے خاندان کے کافروں کا لحاظ کر کے مجھ پر احسان جتا رہے ہو۔ بے شک میرا رب تمہارے تمام کرتوتوں کو خوب دیکھنے والا ہے، جانتا ہے، اور ان کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں ضرور اس کی سزا دے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ کون ہے جس پر عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب ساری باتیں ہو گئیں، ساری دعوت دے دی، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے آئے، اس کو قبول نہیں کیا، تو اب شعیب علیہ السلام ان کی طرف سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بار بار تو سمجھا رہے ہیں، بار بار تو دعوت دے رہے ہیں، آخر انسان کب تک دعوت دے؟ کسی پیغمبر نے 900 سال تک دعوت دی، کسی نے، ان کی تو بڑی لمبی تھی، انہوں نے اتنے لمبے لمبے عرصے تک ان کو دعوتیں دی۔ دعوت دینے کے بعد جب دیکھا کہ اب بالکل ایک حصہ بھی پلٹ کر اس طرف نہیں آئے، تو پھر ان سے کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے۔ اور جب نا امید ہوئے تو کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے کفر و سرکشی کی راہ پر چلتے جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو تم کرو، میں بھی وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا عمل میرے لیے ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا، کون سی صورت میں کہا؟ سورۃ کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہاں پہ حضرت شعیب بھی سیم یہی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، تم اپنے عمل کیے جاؤ اور میں اپنے عمل کیے جاؤں گا، اور ان قریب ہم دیکھ لیں گے، صبر و استقامت کی راہ پر میں گامزن رہوں گا، ان قریب ہم دیکھ لیں گے کہ اللہ کا رسوا کن عذاب کس سے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ تم کہتے ہو ہم اپنی جگہ صحیح ہیں، میں کہتا ہوں میں اپنی جگہ صحیح ہوں، تو ان قریب ہم دیکھ لیں گے کہ کس کو عذاب گھیرتا ہے، کون جھوٹا ہے، اور اب تم لوگ اپنی ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرو۔ شعیب علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ میں تو ایک نبی ہوں اور میں سچا ہوں، عذاب تو انہی کے اوپر آئے گا۔ البتہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم پر عذاب آئے گا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے انہی پر عذاب آئے گا، کیونکہ جب ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے یہ تم پر عذاب آئے ہیں، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے اس لیے تم پر یہ عذاب آ گئے۔ ہاں جی، پیچھے بالکل اسی طرح کا ذکر ہے۔ ہاں جی، پاگل بنا دیے، یہ انہی کی طرف سے مار ہے کہ تم اس طرح بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تو یعنی ان کے نظر میں یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو جب تم برا بھلا کہتے ہو تو ان کی پھٹکار تم پر پڑے گی، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام خود جانتے تھے کہ میں تو ایک نبی ہوں اور وہی بات کر رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو عذاب کس کو آئے گا؟ انہی کو۔
یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن پھر بھی انہیں کہہ دیا کہ عنقریب تم جان لوگے کہ اللہ کا رسوا کن عذاب کس سے آتا ہے اور ہلاکت اور بربادی کس کے لیے آتا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی گناہ کرتے ہیں، پہلے ہمارا دل کیا ہے؟ صاف شفاف ہے۔ جب فرسٹ ٹائم کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا پڑتا ہے؟ ایک چھوٹا سا نقطہ پڑتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے اور ہمارا کتنا دل سیاہ ہوا پڑا ہے، اس کو کیسے ریموو کرنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے؟ صرف واستغفروا سے بار بار اپنے گناہوں کی استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا۔ یعنی اللہ جب بچانا چاہے، دیکھیں ایک ہی جگہ پر عذاب آتا ہے، جب حضرت نبی بھی ہوتے ہیں، قوم بھی ہوتی ہے اور نافرمان قوم بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک ہی جگہ پر عذاب آتا ہے، ایمان والے بچ جاتے ہیں، کافر اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بلا شک کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو کیا ان کا بیٹا جودی پہاڑ اتنی بلندی پہ کھڑا ہو کر بچ گیا؟ حالانکہ کشتی پھر بھی ڈوب سکتی تھی، پہاڑ پر پانی نہیں جا رہا تھا، لیکن جب وہ پہاڑ پر پہنچا تو ایک موج اللہ نے پانی کی اتنی بلند کی کہ وہ پہاڑ کی اس سطح تک پہنچ کر اس کو بھی لپیٹ میں لیا۔ تو دیکھیں ایک ہی جگہ پر دونوں لوگ موجود ہوتے ہوئے بھی بچ کون گئے؟ خاص رحمت سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس میں لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کس کو بچاتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، خالی منہ سے کہنے والے نہیں، عمل کے ساتھ اظہار کرنے والے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو کس چیز نے پکڑا تھا؟ ایک چیخ، ایک شور، یعنی جیسے کوئی چیختا ہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اس کی آواز اتنی کانوں میں عجیب سی فیل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی کان میں ایسا لگتا ہے اندر تک ہلا کر چلی گئی ہو، تو ایسی چیخ تھی جس کو سن کر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ گرے پڑے تھے۔ یعنی چیخ کی آواز اتنی زیادہ شدت سے تھی کہ وہ کانوں میں انگلیاں بھی دینے کے باوجود اپنے آپ کو ایسے سے رات سوئے ہوئے تھے، تو صبح جب سوتے ہوئے جب ان کی آنکھ کھلی چیخ کی وجہ سے تو وہ اوندے منہ گر پڑے۔ یعنی کیسے گر پڑے؟ اس آواز کی شدت سے گر پڑے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے تھے گویا کہ جیسے نہ بسے ہوں اس میں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ، سن لو مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوئے۔ یعنی اب ہم مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کون لے کر آیا تھا؟ وہ عذاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک شدید چیخ تھی، جیسے سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، ہوگا تو ایک ہوا نا، منہ کے اندر اس نے کوئی ہوا ہی بڑی ہوئی ہے نا، منہ ایسے جو بنایا وہ پھلایا ہوا ہے، ایسے کیا ہوا ہے نا اس نے، اور وہ انتظار میں کہ اللہ حکم کرے میں منہ سے نکال دوں اس کو، اور وہ جو سے ہی سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک چیخ کو بلند کریں، جو شدید چیخ تھی جس کے اثر سے ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر کر کانپنا شروع کر دیتا ہے جسم، ایسا لگتا ہے نڈھال ہو گیا، تو اس چیخ کی شدت کی وجہ سے ان کی روح جسم سے نکل گئی اور پرواز کر گئی۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں اور سورۃ عنکبوت میں بھی آیا ہے کہ شدید زلزلہ آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ زلزلہ جبرائیل کی شدید چیخ ہی کا نتیجہ تھا۔ جب جسم ہل گئے، انسان ہل گئے تو زمین بھی ہل گئی، یعنی شدت اتنی تھی اس چیخ کی کہ زمین بھی زلزلے والی کیفیت میں آ گئی، ہل گئی، اور جب وہ ہلی تو کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ وہ مزید ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ عذاب شعیب علیہ السلام کی بستی والوں پر آیا تھا۔ جی، ان پہ بھی چیخ کا عذاب آیا تھا، ان پہ بھی چیخ کا عذاب آیا۔
اللہ تعالیٰ نے شعیب کو ایکا والوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک اور قوم کی طرف جسے ایکا والوں کہا جاتا ہے اس کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے بھی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آگ کے ذریعے ہلاک کر دیا جو آسمان سے آئی تھی. جبرائیل کی چیخ کا یہ اثر ہوا کہ وہ تمام لوگ اپنے ہی گھروں میں مر گئے اور اس طرح ختم ہو گئے جیسے کہ وہاں کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا. تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایکا والے کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے بھی نافرمانی کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدین اور ایکا ایک ہی بات ہے، ان کے ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، یعنی مدین بھی کہا جاتا ہے، ایکا بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ہلاکت و بربادی ان پر مسلط کر دی تھی، جس طرح قوم سمود پر اسی طرح پہلے مسلط کر دی تھی، اس لیے کہ ان کے علاقے ایک دوسرے کے قریب تھے. کفر و سرکشی اور ڈاکہ زنی میں بھی ایک جیسے تھے، دونوں ہی قومیں دیہات میں رہتی تھیں. یعنی قوم سمود پر بھی چیخ کا عذاب آیا، اس پر بھی چیخ کا عذاب آیا، دونوں کے عذاب کی کیفیتیں ملتی جلتی تھی، اس گناہ کی کیفیتیں ملتی جلتی تھی، اس لیے عذاب کی کیفیت بھی ملا دی گئی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کو ایک ہی سزا ایک ہی قسم کی دی جائے گی، تو سیم ان کا گناہ ایک جیسا تھا، اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی ایک جیسا آیا. کہ ایک تو کفر و سرکشی دونوں کرتے تھے، دوسرا دونوں نے کیا کیا، ڈاکہ زنی کی. یہ بھی ناپ تول میں کیا کمی کر کے کیا کر رہے تھے، ڈاکہ ہی مار رہے تھے نا. انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ کے کیا کیا، ڈاکہ ہی ایک قسم کا مارا. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ دونوں قومیں دیہات میں رہتی تھی اور قریب قریب رہتی تھی، دونوں کا ایک جیسا مشترکہ گناہ کی وجہ سے ایک جیسا ان کے اوپر عذاب آیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک